यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अच्छा बच्चों, सूरत अत्तूर बड़ी प्यारी सूरत है, बड़ा ही इसका फ़्लो अच्छा है पढ़ने का। वत्तूर व किताबिम मस्तूर। अच्छा, अल्लाह ताला ने सूरा में के स्टार्ट में अब बहुत सूरतें ऐसी आएगी अब आगे की जिनके स्टार्ट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई किसी न किसी चीज़ की, फिर आगे कुछ चीज़ों की वजाहत की है कि ये एज़ इट इज़ होने वाले, लाइक कल लास्ट टाइम जो हमने सूरा पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने कसमें खाने के बाद क्या फरमाया था कि क़यामत आके रहेगी, जो वादा तुमसे किया जाता है, इन्नमा तुअदून लसादिक़, जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा होने वाला। ठीक है, अब इस सूरा को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर। फरमाया वत्तूर, कसम है तूर की। तूर क्या चीज़ है? कौन सा पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया, वहाँ पे उनको क्या दिया था? हाँ, तजल्ली भी वो उसी पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन वो तजल्ली जो थी वो दूसरे पहाड़ पर थी। ठीक है, वो कहा जाता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है मुझे लगता है। इसको हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने वो जो कोहे तूर था उस पर बुला के मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ भी दी थी। और दूसरी बात ये कि एक ज़िल्लत और ज़लील कौम थी ना, कौम मूसा, बनी इसराइल, जब वो वहाँ पर थे, फ़िरौन के अंडर कंट्रोल थे, तो वो ज़लील और रुस्वा लोग थे ना, कि कोई इज़्ज़त थी। वहाँ बुला के मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया और उस कौम को भी इज़्ज़त दी गई थी, समझ आई? उनको नीचे से उठा के, ज़िल्लत से उठा के इज़्ज़त दी गई। फिर अल्लाह ताला ने कसम खाई है, अच्छा, व किताबिम मस्तूर, और लिखी हुई किताब की। व किताबिन, और किताब मस्तूर, सतर किसको कहते हैं बच्चों? लाइन्स को। वो किताब जो लिखी हुई है लाइन्स में। जब हम कुछ लिखते हैं तो ज़ाहिर बात लाइन्स में लिखते हैं, सीधा सीधा सीधा, और ये लाइन्स में लिखने वाला सिस्टम कोई नया तो नहीं, शुरू से ही ऐसे। ठीक है, अच्छा। और बच्चों, किताब का लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसी चीज़ के लिए आता है जिस पे लिखा जाता है और फिर उसको जल्दी, मतलब पहले दौर में किताब का लफ्ज़ यूज़ होता था, कातबा का लफ्ज़ ऐसी चीज़ों के लिए जिनको हमेशा के लिए लिख के महफूज करना होता था, और वो किस चीज़ पे लिखा जाता था? हड्डी पे लिखा हुआ मिटता है, दरख्त की टहनी के ऊपर लिखा हुआ है मिटता है, बड़ा ज़रूर हो जाएगा। लाइक अगर वो सूखी हुई है तो बस वैसे ही महफूज रह जाएगा, या पत्थर को तराश के लिखा हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कि लिखी हुई किताब। बच्चों, इससे मुराद सहीफ़े आ गए, इल्हामी किताबें आ गई जो नाजिल हुई हुई हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी रक़्क़िम मंशूर, वरक़ में खुले हुए। अच्छा, यहाँ बच्चों फिर वही बात है, उन किताबों को मंशूर होता है नशर से, फैला हुआ सीधा। आपने देखा वो जो पहले दौर की जो लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स होती थी वो कैसे होती थी? यूँ गोल लपेट के ना, लाइक मैं लास्ट टाइम देख रही थी, सांप की खाल को उन्होंने ना खोला, पकड़ के सारे को खोला, तो उसका सारे को अंदर से लिख लिख के भरा हुआ था, क्योंकि वो सीधी होके खुश्क हो गई ना, तो उसके ऊपर लिख लिया किसी चीज़ के साथ, कुरेद के कह लें, या फिर मतलब वो क्या करते हैं, वो किसी दरख्त के बड़े से पत्ते को लेके उसके ऊपर लिख लेते, फिर उस सूख गया दरख्त की छाल है, उसको क्या करते थे बाद में लपेट के रख लेते थे, और फिर जब उसको खोल के पढ़ना होता तो क्या करते थे, उसको खोलते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया? फ़ी रक़्क़िम मंशूर, वरक़ में खुले हुए, यानी वो चीज़ें जो लिख लिख कर महफूज कर दी जाती हैं। और वो जो किताबें स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब उनको खोला जाता है ना तो कोई भी चीज़ महफूज नहीं रहती, हर चीज़ सबके सामने आती है, समझ आई? यानी ऐसी किताब जिसकी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने यूँ कह लें कि इन दो आयत के अंदर ना, वह किताबी मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर, अल्लाह ताला ने हर लिखी हुई चीज़ की कसम खाई है, समझ आई? वो कुरान में लिखी हुई है, वो तौरात में लिखी हुई है, वो ज़बूर में लिखी है, वो लोहे महफूज में लिखी हुई है। फिर फरमाया वल बैतुल मामूर, और कसम है बैते मामूर की। अब बैत से मुराद घर, और अल मामूर से मुराद है जो हर वक्त आबाद है, अल मामूर। बच्चों, बैतुल मामूर अब है क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? काबा है ना ज़मीन पर,
اینڈ اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بھی ایک عبادت خانہ ہے، لائک بالکل اس کے اوپر، اور فرشتے بھی اس کے گرد طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اور ملتا ہے کہ یہ فرشتوں سے ایسے بھرا ہوا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جن کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ اور پھر آپ نے لکھا بھی کہ بیت المراد سے مراد مفسرین نے خانہ کعبہ کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے ہر وقت بھرا رہتا ہے، کبھی خانہ کعبہ خالی ہوا الا یہ کہ وہ کووڈ کے اندر۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھرے ہوئے ہر وقت آباد گھر کی قسم کھائی ہے۔ وہ بیت معمور آسمان والا بھی ہو سکتا ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، اور وہ زمین والا کعبہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی چھت کی قسم، وَالسَّقْفِ اور چھت، المرفوع جو بلند کر دی گئی ہے۔ تو اونچی چھت سے مراد بچوں کون سی چیز ہے جو بلند کر دی؟ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، مسجور، اور سمندر کی قسم، المسجور جو بھڑکایا ہوا ہے۔ بچوں مسجور سے مراد وہ پانی جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت دن بارش نازل ہوگی، جس سے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس سے مراد فرمایا گیا کہ سمندر بھی لیے گئے، کل قیامت کے دن سمندروں کے پانی میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مسجور جو بھڑکایا وہ پانی کیسے بھڑکایا جاتا ہے؟ پانی تو مطلب کچھ جل رہا ہے نا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہوگا تو سارے سمندروں کے پانی میں آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں کتنی قسمیں کھا لی، طور کی، کتاب مسطور کی، کھلے ہوئے اوراق کی، بیت معمور کی، آسمان کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ نہ کوئی روک سکتا ہے، اور جو کل قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ برحق اور نازل ہو کر رہے گا۔ اور عذاب سے مراد بچوں مشرکین کفار مکہ کے ساتھ عذاب کے وعدے کیے گئے تھے، ایسے ہی ہے نا، مشرکوں کے ساتھ عذاب کے وعدے کیے گئے، تو اللہ نے جتنے عذاب کے وعدے کیے گئے وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ ما لہ من دافع، فرمایا اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، یعنی جو عذاب نازل اللہ رب العالمین نے کرنے ہیں ان کو کوئی انسان دور نہیں کر سکے گا۔ سیدھی سی بات ہے، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، اللہ رب العالمین بجلی گرانا چاہے کہیں، کیا کوئی اس بجلی کو روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، کل قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے، جس دن آسمان تمور لرزے گا، السماء آسمان مورن خوب اچھی طرح لرزنا، یعنی جس دن آسمان بھی لرز اٹھے گا۔ وتسیر، وہ آپ کا وہ لفظ پڑھا نا، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، تو وتسیر، اور چلیں گے، الجبال پہاڑ، سیرن خوب چلنا، یہ جو لفظ دوبارہ ریپیٹ ہوتا نا، تمورو کے بعد مورا آ گیا، تسیرو کے بعد سیرا آ گیا، تو بچوں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام ہر صورت ایسے ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جب پہاڑ چلائے جائیں گے، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی، اس دن کون برباد ہوں گے؟ فرمایا المکذبین، جھٹلانے والے۔ اب جھٹلانے والوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سمجھ لیں، جھٹلانے والوں سے مراد کیا ہے؟ بچوں جھٹلانے والوں سے مراد یہ ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو دیکھیں جھٹلانا یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک چیز فرض قرار دی اور ہم اس کو فرض نہ سمجھیں، ہم یہ بھی جھٹلا رہے ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ جھٹلانے والوں کے آگے کوالٹیز آ رہی کہ وہ کرتے کہ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو بحث کے اندر کھیل رہے ہیں، مطلب ان کی زندگی کا کوئی اسپیسیفک مقصد نہیں بلکہ فضول بحثیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ، آپ نے کچھ ایسے شوز اور ایسے پروگرام بھی دیکھے ہوئے جس میں وہ بلا وجہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی مقصد نکلتا ہے، وہ یا تو لوگوں کو انجوائے کروانے کے لیے بحث کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو جتانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ دین کے معاملے میں بھی ایسی بحثیں کی جاتی ہے جس کا کوئی فائنلی کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلا وجہ بس کوئی اپنی عزت کی خاطر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضول بحثیں کرتے ہیں۔ یوم یدعون، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعن دھکیلے جانا۔ اب دیکھیں کتنی اذیت ہوتی ہے نا، پوز کریں کوئی بچہ چولہے کے پاس میں، اس کو کوئی دھکیل دے آگ میں، تندور کے پاس آپ روٹیاں لگوا رہے ہیں اور کوئی آپ کو تندور کے اندر گرا دے۔ اب تو وہ سسٹم آ گیا نا، تندور کھڑے، وہ سب لوگ کھڑے ہو کے تندور پہ روٹیاں بنا لیتے ہیں، پہلے تندور کیسے ہوتے ہیں، وہ نیچے بنے ہوئے تو سارے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی صرف ایک دھکا دینے کی دے رہا اور بندہ آتا ہے، تو اگر کوئی دھکیل دے تو کتنی اذیت والی چیز ہے نا۔
تو اللہ نے فرمایا جس دن ان کو جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا، پاس کھڑے کر کے پیچھے سمجھ تھکا دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. پہلی بات ہے جو دنیا میں فرض کو فرض نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، تو کیا مطلب وہ جھٹلا رہا ہے نا. جو اللہ کو واحد خالق مالک اور رازق نہیں سمجھتا، شرک کرتا ہے، وہ بھی جھٹلا رہا ہے. تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ نے فرمایا ان کو آگ میں دھکیلنے کے بعد کیا کہا جائے گا؟ یہ اس چیز کا بدلہ جو تم جھٹلا کے آئے ہو. پھر فرمایا افسحر ھذا، کیا بھلا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا پھر تم دیکھتے ہی نہیں ہو. یعنی یہ بات ان کو ڈانٹنے اور حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے کہی جائے گی کہ جس طرح تم انبیاء کو کہتے تھے نا کہ تم جادوگر ہو، ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد کہی جائے گی کیا یہ جادو ہے؟ یعنی تم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمس کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، سم ٹائمس کسی کو کہہ لیں کہ نیچا دکھانے کے لیے اسی کے کوئی پہلا دور میں کئی بھی بات دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس ٹائم پہ حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا کہ تم تو انبیاء کی باتوں کو اور قرآن کو تم جادو کہتے رہو، تو کیا یہ جہنم کی آگ بھی جادو؟ اور کہا جائے گا اب تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے، اصلوہا، جلو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، بس تم اس میں صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. مطلب دنیا میں اگر کوئی صبر کرتا ہے آنے والی مصیبت پہ تکلیف پہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، جنت کا وعدہ ہے. لیکن آخرت میں اگر کوئی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ چلو اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے برابر. انما تجزون بما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. پھر فرمایا دیکھیں قرآن کی خوبصورتی ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے ساتھ کس کا ذکر آیا؟ اب یہاں پہ کن کا ذکر آتا ہے؟ مکذبین کا. ان کے مد مقابل کن کا ذکر آیا؟ متقین کا. یہاں پہ مکذبین کے مقابلے مصدقین کا بنتا تھا دیکھا جائے تو، جھٹلانے والے اور تصدیق کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا ہے؟ متقین کا. فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات پہ اور نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں ایسی داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کہہ لیں کہ یہ کہا جائے کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا وہ سنزید المحسنین کی، ہم قریب زیادہ دیں گے محسنین کو، اور ہمیں بھی وہ زیادہ دینے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل کرے. اور میں متقی، اچھا کلو، ان کو کیا کہا جائے گا؟ کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے. بما کنتم تعملون، وجہ کیا ہے؟ جو تم عمل کر کے آئے ہو. دو طرح کی نا قیدیں ہیں، ایک قید دنیا کی ہے اور ایک قید ہے آخرت کی. جو یہاں قید کاٹ جائے گا اس کو جنت میں کیا کہا جائے گا؟ کھاؤ پیو موجے کرو. اور جو یہاں پہ یہ سسٹم بنانے کی کوشش کرے گا کھائے پیو اور عیش کریں، پھر ان کے لیے وہاں کوئی خوشحالی نہیں ہے. تو یہاں کی تنگی، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کے دکھ جو ہے وہ انسان ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ یہ دکھ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور اگر اللہ کے قریب کریں تو سمجھ لیں ہم کامیاب جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں کل قیامت کے دن پھر کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو اور عیش کرو. یہاں پہ متکئین علی سرر مصفوفہ، بچوں سریر کی جمع سرور، تختوں پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا موقع کس کو ملتا ہے؟ گھر کے بوؤں کو. سوچ رہے ہوتے نا ہم بھی ایسے بیٹھے ہو ویلے ہوتے، کوئی کام نہ کرنا پڑے ایسے. لیکن وہ تکیہ لگا کے کبھی بیٹھا بھی تو اس کو ہزار سے ٹینشن ہوتی ہے ایسی. لیکن جنت کے اندر ہر کوئی عالی شان مسند کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور اسے کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ کوئی کام ہوگا کرنے والا. اور فرمایا وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان کا نکاح کر دیں گے. وَزَوَّجْنَاهُم آیت 20 تک ہو گیا.